बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि अब अगले 24 घंटे बड़े अहम हो गए हैं। और ये 24 घंटे क्यों अहम हो गए हैं, इससे पाकिस्तान की सियासत जो है वो क्या नया रुख अख्तियार कर सकती है, ये बात मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नजम सेठी साहब एक बड़े मारूफ साफ़ी और वो निगरान वज़ीर आला भी रहे हैं पंजाब के अंदर, और वो 35 पैंचर जिनके बारे में मशहूर किया था इमरान खान ने, और उसके बाद इमरान खान ने कहा मैं तो सियासी बयान देता सी। बार नजम सेठी साहब के साथ बहुत सारी उनकी बातों से इतफाक़ ना होने के बावजूद मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि वो बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं और उनका जो तजिया है वो काफ़ी ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक होता है। डंडी डंडी हर बंदा मारदा, डंडी उन्होंने भी मारी होगी, लेकिन नजम सेठी साहब बाखबर भी हैं, बारसूख भी हैं। उनके दोनों तरफ पे राब्ते रहते हैं, बल्कि तीनों तरफ पे राब्ते रहते हैं, और वो राब्ते जो हैं वो फिर वक्त आने पर जिन्होंने इस्तेमाल करने होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यही कहा जा रहा है कि वो वक्त आ गया है जब नजम सेठी साहब के नवाज शरीफ साहब के साथ जो ताल्लुकात बड़े ही करीबी, मोहब्बत भरे, प्यार भरे, भाईबंदी वाले ने, वो ताल्लुकात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नजम सेठी साहब चले गए लंदन, और उनके लंदन जाने की देर थी कि यहाँ पर एक पूरे का पूरा जो है ना तूफ़ान खड़ा हो गया कि सेठी साहब बहुत अहम पैगाम लेके गए। सेठी साहब ने अपने आखिरी वीलॉग में जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के, क्योंकि अगर इन हाउस चेंज आएगा तो फिर सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, और वो ये बचता है कि जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर नंबर्स के अतबार से देखा जाएगा तो नंबर्स जो हैं उनके पास, नून लीग के पास ज़्यादा हैं, और पीपल्स पार्टी को भी इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। ये उनका कुल मिला के काफ़ी लंबा उनका था तजिया, जिसमें उन्होंने ये बात एंड पे आके उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी वो ये की थी। लेकिन ये अपनी जगह पे सेठी साहब की इस बात को एक साइड पे फिलहाल रख देते हैं। खुर्शीद शाह साहब जो कि तकरीबन 2 साल की जेल काट कर, वो अजियत काट कर ज़मानत पर रहा हुए हैं और बाहर आ गए हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं और अपोजिशन लीडर रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर। खुर्शीद शाह साहब बड़े एक धीमे मजाज के और बड़े एक रख रखाव वाले सियासतदान हैं। उनके मतलब बेतहाशा उनके ताल्लुकात हर तरफ रहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के साथ वो मुकम्मल तौर पर लायल हैं और बड़े ही धीमे मजाज के बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बड़े अच्छे इंसान हैं। खुर्शीद शाह साहब ने आसमा शराजी साहबा, यस आसमा, मेरे मुँह आसमा जंगीर निकलने लगा सी। आसमा शराजी साहबा जो हैं उनके साथ कल रात प्रोग्राम में उन्होंने एक फार्मूला पेश किया जिसको खुर्शीद शाह फार्मूला के नाम से मशहूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जनाब इन हाउस चेंज लेकर आएँ, और इन हाउस चेंज के अलावा रास्ता कोई नहीं है, इन हाउस चेंज लेकर आएँ, नून लीग आगे लगे और लेकर आए चेंज, हम उनके साथ हैं। जो भी वज़ीर आज़म बने वो एक दिन या एक हफ्ते के बाद असम्बली तोड़ दे, जो भी वक्त तय किया जाएगा दोनों पार्टीज़ के दरमियान, सारी पार्टीज़ बैठ के तय कर लें कि हफ्ते असम्बली तोड़ देंगे, नए इलेक्शन होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा मौजूदा जो बहरान है उसकी कोई दूसरी सूरत नहीं है उससे निकलने की, क्योंकि फ़्रेश इलेक्शन होगा। अब फ्रेश इलेक्शन में नया मैंडेट आएगा, नया मैंडेट जिन लोगों को मिलेगा वो आकर फिर अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए वो लेकर आएंगे, तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। अच्छा, अब ये जो फार्मूला है खुर्शीद शाह साहब पेश कर रहे हैं, इसमें सबसे अहम बात जो है वो फिर वहीं पर आती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक साइड पे हो जाए, और एक साइड पे होगी या कम अज़ कम साइड पे ना हो तो मतलब न्यूट्रल हो जाए। एक साइड से मुराद लेफ़्ट राइट नहीं, साइड से मुराद है कि न्यूट्रल हो जाए, और न्यूट्रल हो जाएगी तो फिर ही चेंज आ सकेगा, अदरवाइज चेंज नहीं आ सकेगा इन हाउस। क्योंकि जो कोई भी पार्टी बदलेगा वो फिर उसके लिए तो नहली पड़ेगा ना पाए ना, वो तो फिर कितने जाएगा बेचारा अगले इलेक्शन में, वो क्या करेगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो है अपना MQM या काफ लीग, ये भी स्टैब्लिशमेंट के कहे बगैर इधर उधर नहीं होने लगे। लिहाजा जब तक उधर से इशारा नहीं होगा तब तक इन हाउस चेंज नहीं आ सकता। इस दौरान में नजम सेठी साहब जो हैं वो चले गए हैं, फ्लाई कर गए हैं लंदन के लिए। अब उनका जो आखिरी वीलॉग है उसमें वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म होगा और नवाज शरीफ को इस पर कोई इतराज़ नहीं। ये बात वो बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं। तो उनकी इस बात को और उनके लंदन जाने को लोग मिलाकर बात कर रहे हैं कि नजम सेठी साहब कोई अहम पैगाम ले गए हैं। हो सकता है वो पैगाम लेकर गए हों, मैं इस पर ये नहीं कह सकता कि वो पैगाम नहीं लेके जाएंगे। उनकी जो चिड़िया है जो उनको खबरें देती है वो सच्ची मुच्ची चिड़ी नहीं है।
وہ ظاہر ہے کہ کوئی سورس ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ان کو باتیں بتاتا ہے، اور ان کی اکثر پریڈکشنز جو ہیں وہ صحیح نکلتی ہیں، اکثر خبریں ان کی صحیح نکلتی ہیں۔ اس لیے ان کا یہ کہنے کے بعد لندن کی طرف پرواز کر جانا جو ہے وہ اس بات کو لوگوں نے جوڑا ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایسا پیغام لے کر گئے ہیں، اور پیغام لے جا کر انہوں نے وہاں پر میاں صاحب سے لینی ہاں، اور اس کے بعد یہاں پہ جناب تبدیلی کی ہوا چل پڑنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کا اب ایک قیاس ہے، ان کا کہنا ہے، اور یہ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں۔ کچھ دوستوں نے ویلاگز بھی اس کے اوپر اسی بیس کے اوپر کیے ہیں کہ عمران گیا جے پائن۔ اچھا، میرا جو اس پہ خیال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اگر سیٹھی صاحب کے ذریعے پیغام رسانی ہونی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ۔ اس طرح کے اہم ترین اور حساس ترین معاملات کے اوپر جو پیغام رسانی ہوتی ہے وہ اس کے لیے صحافیوں کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے سیٹھی صاحب بالکل بڑے بااثر آدمی ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، ان کے رابطے بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شبے کی بات نہیں، لیکن اس طرح کی رابطوں کے لیے، اس طرح کی باتوں کے لیے پائن انہوں نے اپنے بندے تھوڑے بریگیڈیئر نیاز مرحوم اللہ تعالیٰ نے گری کے رحمت کرے، اس طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، یعنی اس بات کو بھی چھوڑ دیں، سب سے بڑی بات، شہباز شریف صاحب موجود ہیں، شہباز شریف نہیں استعمال ہو سکتے اس کام کے لیے، سوچنے والی بات ہے نا۔ شہباز شریف صاحب تو چیکا مار مارے کہتے کہ سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے، سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے ساری طرف رابطے رہتے ہیں، تو وہ شہباز شریف کو استعمال کرے گا، انہوں نے پولیٹیکل رابطہ کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال اور مشاہدہ یہ ہے ماضی میں بھی کہ اس قسم کی چینجز جب آتی ہیں تو پھر اس کے لیے پولیٹیکل شخصیات وہ والی پھر استعمال ہوتی ہیں جو نون نہیں ہوتی، جو کہ بااعتماد ہوتی ہیں۔ مطلب زرداری صاحب کے قریب ترین جو آدمی ہوگا اور وہ اتنا پولیٹیکلی نون آدمی نہیں ہوگا، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا نواز شریف کے قریب ترین آدمی کوئی ہوگا لیکن پولیٹیکلی اتنا نون نہیں ہوگا، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ معروف آدمی استعمال نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر معروف آدمی کو استعمال کیا جائے تو پھر جاسوسی کا دی رہے گی، پھر تو جان جاسوسی ہوگی نا۔ لہٰذا وہ اس چیز کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ سیٹھی صاحب اس کام کے لیے نہیں گئے، ویسے گئے ہوں گے، نواز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی، کریں گے جا کے، میرا خیال ہے یقینی طور پہ میاں صاحب کے بڑے وہ قریب ہیں، ملاقات بھی ہوگی، گپاں بھی لگن گیاں، سیاسی حالات بھی ڈسکس ہوں گے، پریڈکشنز بھی ہوں گی، کوئی سیٹھی صاحب اپنی انفارمیشن بھی شیئر کریں گے۔ لیکن میاں صاحب جتنے بھولے شکلوں لگتے ہیں انہیں بھولے ہے کوئی نہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس وقت انہوں نے نیوٹرل ہونا ہے تو اس کے میسیجز کیا ہیں، اس کے اشارے کیا ہیں، وہ کس طریقے سے ہوں گے۔ جب وہ جینونلی نیوٹرل ہوں گے یا میاں صاحب کی سائڈ پر آئیں گے تب وہ کیا اشارے ہوں گے۔ میاں نواز شریف 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم بنے، ایویں نہیں بنے۔ جو بندہ 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہو اس کو چکر دینا آسان بات نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اس چکر میں نہیں آئیں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں، خواجہ اظہار الحسن صاحب نے بھی بات کی، خالد مقبول صدیقی نے بھی بات کی، جی مہنگائی بڑی ہو گئی، جی ہم پہ بھی اثر آ رہا ہے جناب آئی ایس آئی کے چیف کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، بڑی سیاسی فضا بڑی خراب ہوئی ہے جناب، اور ہم کو اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں، یہ فیصلہ جلد کر لیں گے، اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں تو پائن کر لو فیصلہ۔ اگر آپ کو ادھر سے اشارہ آ گیا تو فیصلہ کر کے اعلان کرو نا، اعلان نہیں کر رہے وہ ابھی تک۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چکر میں ہے، خاص طور پہ جو ایم کیو ایم والے ہیں نا، برا نہ مانیے گا اگر کوئی ایم کیو ایم کا حمایتی ہو تو، لیکن ان کا ماضی ایسا ہی ہے۔ وہ پنجابی کا ایک گانا ہے، میں نوٹ ہوا میرا موڈ بنے، تو وہ اس طرح کی حرکت بھی کرتے ہوتے ہیں یہ ایم کیو ایم والے۔ اسی طرح کاف لیگ والے جو ہیں وہ تو ان کے بغیر ہلتے نہیں، ایم کیو ایم بھی نہیں ہلتے ان کے بغیر، کاف لیگ بھی ان کے بغیر نہیں ہلتی۔ تو کاف لیگ کے بھی جو ہیں کامل علی آغا صاحب، وہ بھی 1-2 روز پہلے کہہ رہے تھے کہ ہر چیز کو مس ہینڈل کر رہا ہے عمران خان، اور عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کی نوٹیفیکیشن پہ خام خواہ کڑی ڈلی ہوئی، مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈینگی پھیل رہا ہے، ڈینگی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، بڑے برے حالات ہیں، اس طرح کی وہ گفتگو کر رہے تھے۔ وہ صرف کیا کرتے ہیں، یہ ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پانی کنا ہے، وٹا مار کے ویسے نے پانی کنا ڈونگا، چھال مارنی ہے کہ نہیں مارنی۔ اگر پتہ چل جائے کہ جناب گٹے گٹے ہے تو پھر اس حساب دے نال اتران گے پانی دے وچ۔ اگر پتہ چل جائے کہ نہیں بہتا گہرا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ٹیوب، کوئی جناب وہ دوسرے لوازمات کٹھے کیے جائیں گے۔ یہ سیاستدان جو ہیں یہ والے، یہ بڑے سیانے ہیں، یہ اس طرح سے جانے والے نہیں ہیں کہ جناب کسی کے اشارے کے اوپر چھال مار دیں۔ سیاست ہے ظاہر ہے، محبت تھوڑی 18 سال کی کڑی منڈے دی کہ ایک اشارے کے اوپر جناب وہ گھر چھوڑ کے آ جائے گی اور یہ بھی گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ سیاست پاکستان کے اندر جو ہے وہ مخصوص جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں
ان کی آشیرواد کے بغیر کامیابی جو ہے فی الحال تو ممکن نہیں ہوئی، ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا کہ ممکن ہو گئی ہو۔ اس سے پاکستان کے ان کی انوالومنٹ جو ہے سیاست میں، اس کی وجہ سے پاکستان کے معاشی حالات، پاکستان کے معاشرتی حالات، پاکستان کی عوام کی حالت جو بھی ہوئی، اس کے رزلٹ اچھے آئے یا برے آئے وہ بحث الگ ہے۔ میں وہ بتا رہا ہوں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو ہوتا ہے۔ میں اس کی فیور میں نہیں ہوں کہ ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ درست ہے کہ غلط ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی انوالومنٹ کے بغیر پاکستان میں کامیابی سیاستدانوں کو نہیں ملی۔ پچھلے مطلب میرا خیال ہے پچھلے 40 سال سے تو 45 سال سے تو ایسے ہی دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ملی ہو تو وہ پرانی طریق ہے، اس وقت تک ذرا ریزسٹنس ہوتی تھی۔ ہمارے پاس آخری ریزسٹنس کی مثال جو ہے ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو ہے، اس کے بعد ان کی بیٹی 30-32 سال بعد وہ بھی شہید ہو گئی۔ کہا جاتا ہے مشرف کے اوپر الزام ہے، اس وقت وہ صدر تھے کہ جناب انہوں نے قتل کروایا ہے، لیکن وہ ابھی ظاہر ہے یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ ہے چیزیں۔ مگر میں کہنا جو چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کے لیے ادھر دا اشارہ بڑا ضروری ہے۔ دوسرے ستارے کیڑی چال چل رہے ہیں وہ میرا خیال اتنا اہم نہیں بنتا، جو ستاروں کی چال والے ہوتے ہیں نا، سوئیاں چبونے والے، وہ کیا چل رہے ہیں وہ الگ بات ہے۔ یہ جو ستارے ہیں نا پاکستان کی سیاست کے، یہ ناغروب ہونے والے ستارے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، تو ان کی چال بہت اہم ہوتی ہے، اور جو سمجھدار سیاستدان ہیں جنہوں نے زندہ بھی رہنا ہے تو موجیں بھی کرنی ہے، وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں زیادہ۔ تو یہ ایم کے ایم ہو گئی یا کاف لیگ ہوئی، یہ انہی سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جہاں تک میاں نواز شریف کی بات ہے، میاں نواز شریف کا سٹارٹ انہی سے ہوا تھا، کافی دیر تک انہی کے ساتھ رہے، ایک دو وری وچوں میاں صاحب اڑ گئے، تو ابھی ان کے اڑنے کی وجہ سے میاں صاحب اس حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اڑتے نہ، مطلب پرویز مشرف کے خلاف کیس نہ شروع کر دے، کچھ بھی نہیں سی ہونا، میاں چوتھی باری وزیر اعظم ہونا سی۔ اللہ اللہ خیر انشاءاللہ۔ یہ بات بڑے کھلے انداز میں جو ہے شہر رشید صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں، میاں اڑدا نہ تو چوتھی باری وزیر اعظم ہوندا، لیکن میاں اڑ گیا۔ ہوتا ہے ایک انسان ایک مدت ایک ٹائم کے بعد آ کے کہتا یار ہے کی کل کے لگی ووٹ میں لے کے آیا، ڈائریکشن ادھروں آ رہی ہیں۔ ایک وقت پہ میرا خیال ہے انسان یہ سوچتا ہے، اور اسی قسم کی کیفیت جو ہے وہ لگتا ہے کہ اب عمران خان کے اوپر بھی عیب کھڑی ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک، جو میں نے شروع میں بات کی کہ جناب اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، وہ میں کیوں بات کر رہا تھا کہ ابھی تک جس وقت میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں تقریباً 2:45 بجے کا ٹائم ہے دوپہر کا، ابھی تک تو وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہو جائے مجھے نہیں پتا، لیکن کہا یہی گیا تھا۔ مجھے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ایک حساب لانے والے بھائی نے من فون کر کے دسیا ہے کہ 25 سے 27 تاریخ کے درمیان عمران خان صاحب سائن کریں گے، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ 7 گھڑیاں ہوں گی، یہ عمران خان کے لیے خوش نصیبی کی گھڑیاں ہوں گی۔ اس دوران وہ جو بھی فیصلہ کریں گے آئی ایس آئی کے چیف کے حوالے سے، چاہے وہ فیض حمید صاحب کو ہی رکھ لیں یا ندیم انجم صاحب کو لے آئیں یا کوئی بھی بندہ وہ اس کو لگا دیں، تو وہ ان کے لیے ان کی حمایت میں رہے گا، ان کی فیور میں رہے گا۔ یہ جو حساب کتاب لانا لینا یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس نجومی صاحب کے مطابق یہی تھا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں۔ اگر نوٹیفیکیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ پائی دی گل سچی ہو جائے گی کہ جناب بہت زبردست اس کی پیش گوئی تھی کہ جناب نوٹیفیکیشن 25 سے 27 کے درمیان ہو گیا۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو خدا بیچارہ خدا کی جانا ہے نہ، میں نے کسی ان کا نام آپ کو بتایا ہے، اور میکسیمم میں ہی ہے نا، میں ہی فون کر کے کہہ دیں کہ یار تیرا صاحب غلط ہے، اس سے زیادہ اس کے کیا فرق پڑے گا۔ لیکن میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں کہ 24 گھنٹے اس لیے اہم ہیں، ایک تو نوٹیفیکیشن ہونے کے حوالے سے بات کی، دوسری یہ ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، فرض کرتے ہیں نہیں ہوتا، تو پھر بھی حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جائیں گے عمران خان صاحب کے لیے، اور چیزیں مزید ٹائٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ٹی ایل پی اے والے بہت زیادہ جو ہے نا وہ جوشیلے ہو کے آگے آئیں گے، جس طرح جام کمال صاحب گئے ہیں اس طرح سے ایم کیو ایم کا کوئی بڑا تڑپتا ہوا بیان آ جائے گا، کاف لیگ والے جو ہیں وہ کو تڑپتی ہوئی گفتگو شروع کر دیں گے، تو اس سے عمران خان جو ہے نا وہ کرسی وزارت عظمیٰ کے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ تھلے ذرا آگ تیز ہو جائے گی، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر وہ ہو سکتا ہے عمران خان اس جلن کو محسوس کرے، پھر گل مان لیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، میں آپ کو پھر کل جب میں نے پریڈکشن کی تھی میں اس پر بھی قائم ہوں کہ اگر نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور ندیم انجم صاحب آ جائیں، کوئی بندہ آ جائے، مطلب پھر اگین میں کہہ رہا ہوں ندیم انجم صاحب کو لگا دیں، فیض حمید صاحب کو ہی رکھ لیں، کسی اور کو رکھ لیں، کوئی بھی بندہ آ جائے، جس دن نوٹیفیکیشن ہوگا اس دن سے اگلی کھیڑ شروع ہوگی۔ پھر کھیڑ دا میدان بھی اور ہوئے گا، پھر کھیڑ بھی کوئی اور ہوئے گی، تو پھر کھڈاری بھی کوئی ہون گے۔
یہ بالکل چیزیں آپ کو سیاست میں ایک ٹرن لیتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن فی الوقت ابھی تک کی جو صورتحال ہے، جو میں اس وقت تک کی صورتحال ہے، ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے تنگ ضرور ہے، ناراض بھی ضرور ہے، اور وہ یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ جناب ایک ہی اسی گلے پا لیا ہے، اس طرح کی بات بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو تبدیل کرنے کے فی الحال حق میں دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ تبدیل کریں گے تو پھر ان کی جو بات ہے وہ یہ ہوگی کہ انہوں نے پھر قانون جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا اور سیاست میں انوالو ہوئے، اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی، اور ان کے ان سیاست میں انوالو ہونے سے نون لیگ جو ظاہر ہے وزیر اعظم ان کا بنے گا، تو اس کے لیے جو ایک پرابلم پیدا ہوگا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے، وہ کہتے ہیں اسمبلی برقرار رہے، پائیں 2023 تک اسمبلی چلنی ہے، اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں۔ اس سارا سین جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ فی الحال وہ عمران خان کو تبدیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، البتہ تنگ بڑے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار زخم لگا ہے انگلی نوں، درد ہو رہا ہے، وہ تو کریم لا کے بندہ کوشش کرتا ہے ٹھیک ہو جائے، وڈن کی کوشش فوری طور پہ نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ بالکل کیا کہنا چاہیے کہ اس کے بغیر چارہ نہ رہے۔ ابھی وہ کیفیت بہرحال نہیں آئی، تو اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہیں وہی ان کے وزیر اعظم ہیں، اور انہی کو وہ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تبدیلی کے لیے تیار ضرور ہیں، لیکن قدم اس لیے نہیں بڑھا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے ابھی تک کہ جنہوں نے تبدیلی لانی ہے وہ یہ تبدیلی دے موڈ جو کوئی نہیں ہے، اس لیے میاں صاحب بڑی سمجھداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خورشید شاہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات ابھی اس میں کچھ وزن اتنا دکھائی نہیں دیتا، مجھے کم از کم، کہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر اس میں کوئی اتنا وزن ہوتا تو شاہ صاحب کھلے عام بات نہ کر رہے ہوتے، بلکہ شاہ صاحب جو ہیں وہ پھر رابطے کرنے کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی۔ یہ میرا ساری صورتحال کے اوپر خیال ہے، باقی اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور مجھے اس حکومت سے تو بہتری کی کوئی امید نہیں ہے، اور عام لوگوں کی طرح میرا بھی یہ خیال ہے کہ تبدیلی اب الیکشن کے ذریعے ہی آئے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں ضرور لکھ دیجیے گا، لیکن ڈیسنسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔